सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने बना दिया। और इन्हीं सिफात में से एक बेहतरीन सिफत, एक बेहतरीन कमाल जो अल्लाह ताला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया वो है अखलाक मुस्तफ़ा। बेहतरीन अखलाक अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम को अता फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह हुजूर के हुस्न अखलाक का सदका हमें भी बा अखलाक बना दे, अच्छा अखलाक वाला बना दे। हुस्न अखलाक क्या है? हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम की सीरत में, हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के किरदार में हमें कैसे नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम के हुस्न अखलाक से तिलावत सुनेंगे। कारी साहब को हम मदऊ करेंगे। आज तो मैं मदऊ करना, दावत देना मैं भूल भी गया। कारी साहब से मैं माफ़ी भी चाहूँगा। अल्लाह ताला कारी साहब को बरकतें अता फरमाए। आए मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के साथ हमें वाबस्ता रहना चाहिए और वाबस्ता ऐसे रहें कि ख़ुद भी जो अच्छी अच्छी बातें हम सीखें, अमल भी करें और फिर इस नेकी की दावत को दूसरों तक भी पहुँचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक ऐलान है, अगर आप देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, स्क्रीन पर एक इंशाल्लाह ऐलान दिखाया जाएगा आपको। अगर मदनी चैनल देखने से आपने कुछ सीखा या अपनी ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली महसूस की हो तो अपने तासुरात ऑडियो, वीडियो या तहरीरी सूरत में इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देने हैं 030826260000। एक मरतबा फिर नंबर समात फरमा लीजिए। आपने मदनी चैनल देखा, मदनी चैनल देखकर सीख कर कुछ मुस्बत तब्दीली अपने अंदर अगर आपने महसूस की हो तो आपने ऑडियो, वीडियो, एक पैगाम आपने इस नंबर पे आपने भेजना है। नंबर है, एक मरतबा फिर समात फरमा लीजिए 030826260000 0308 26 26 3 मरतबा 000। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। महमूद भाई की तरफ बढ़ेंगे और महमूद भाई से इंशाअल्लाह पहले हम कलाम लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। तू शम्स मेरी साथ है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानना, तू शम्स मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, जलवाए जानना, तू मांगे नबूवत है, जलवाए जानना, जो साकिए कौसर के चेहरे से नकाब उठे, जो साकिए कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना, दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलवत से कर आँखें भी नूरानी, ऐ जलवा
اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے حشر رہے جاری تا حشر رہے ساقی آباد ہے خانہ تا حشر رہے ساقی آباد ہے خانہ حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا طیبہ کی شفا خواہ ہے زہر معاصی کا شمع میں ذات تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہو ذرا دھر کے سن لے میرا افسانہ وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ بس اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لے مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لے مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا آباد اسے فرما آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری جلوے تیرے پس جائے آباد ہو ویرانا سرکار سے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن
شان آتا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے محمود بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, یہ خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض افراد کو یہ خاصہ عطا فرمایا ہوتا ہے, کسی کی ایسی آواز کہ حضور کی جب مدح سرائی کرتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور کی نعت پڑھتے ہیں, دل پہ اثر کرتی ہیں. جب یہ سارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں تو سبحان اللہ رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی اتنے خوبصورت, ہیں ہی اتنے پیارے, ہیں اتنی کمال کی شخصیت سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھا ہے, ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھی ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا, دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ اعلیٰ اخلاق عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بات کر رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی, حضور کے اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کی کیا بات کرتا ہے. اللہ اکبر. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ کنز الایمان, اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق ہیں, حضور کی خو ہے, حضور کا اخلاق بڑا شان والا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, دنیا میں بھیجا, اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کا اور حسن اخلاق کی اہمیت کو کس طرح بیان فرمایا, آنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا. اور حسن اخلاق کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بعثت لأتمم حسن الاخلاق, مجھے اخلاق کے حسن اور خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. سبحان اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. میں چاہوں گا محمود بھائی یہ اگر ترنم میں سنا دیں آپ. سبحان اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا جی. واہ واہ. وہ ہے نا لمحات النظیر. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے. انہوں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کھجوریں دیں. اچھا کھجوریں دینے کی جو مدت تھی ابھی اس میں 2 یا 3 دن باقی تھے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, مسجد میں آئے, بڑی تیز نظروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے یوں کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگا دیتے ہو. اللہ اکبر. ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. استغفر اللہ. یہ منظر دیکھ کر آپ غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی پاس ہوں, ان کی کیا کیفیت ہوگی.
فرمایا کہ یہ منظر دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غضبناک نظروں سے اسے گھور رہے تھے اور اسے کہا اے خدا کے دشمن، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب لحاظ نہ ہوتا، حضور کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا، تو میں ابھی تلوار کے ساتھ تیرا فیصلہ کر دیتا۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جملہ دیکھیں، حضور علیہ السلام، ایک شخص آیا بے ادبی کر رہا ہے، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقام لینے کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے اخلاق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دلاتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کا، تم اس کو نرمی کے ساتھ یہ ہدایت کرتے کہ نرمی سے تقاضا کرے اور یوں ہم دونوں کی تم مدد کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اے عمر اس کو اس کا حق برابر میں ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کھجوریں لے کر آئے، کچھ زیادہ جب دیں تو حضرت زید بن ثانہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ کیوں؟ کہا کہ میں نے تمہیں تیز نظروں سے گھور دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ دے دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اے عمر تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں نہیں جانتا کون۔ آپ نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں۔ کہا کہ پھر آپ نے ایسی گستاخی کیوں کی، اس انداز میں گستاخانہ انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بات کی؟ اب سنیں، کہا کہ اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی، مگر دو نشانیاں تھیں جن کو میں جانچنا چاہ رہا تھا، لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ وہ دو نشانیاں کیا تھی؟ کہا ایک ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، یعنی جو غصہ ہے اس پر قوت برداشت یہ غالب رہے گی، یہ ایک خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے اس قدر ان کا حلم یعنی صبر، حضور کا تحمل یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا ہے۔ اے عمر آپ گواہ ہو جاؤ، اے عمر گواہ ہو جاؤ، میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سارا مال تھا، مالدار تھے۔ کہا کہ اے عمر اس کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ میرے پاس جتنا مال ہے اس کا آدھا مال میں حضور کی امت کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں۔ پھر یہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اللہ اکبر، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا مغرب راز روح میرا مغرب راز روح میں، کوئی تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا، تیرا مثل نہیں ہے خدا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کن سخت لفظوں کے ساتھ یاد کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا، یہ حضور بطور عاجزی فرما رہے ہیں، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے حق ادا کرنے کا کہتے، اسے کہتے کہ نرمی سے تقاضا کرے۔ دونوں
ہم دونوں کی تم مدد کر دیتے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. اللہ اکبر. پیارے اسلام بھائیو، اب دیکھیں اگر ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف پہنچائے یا ذرا سی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہم حسن اخلاق عفو درگزر لینے کے بجائے ہم دشمن بن جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی حضور نے معاف فرما دیا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق. جو جان کے دشمن تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا. دیکھیں فتح مکہ ہونے سے پہلے جن کفار بد اتوار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام پر زمین تنگ کر دی گئی تھی. آپ غور تو کریں کتنی تنگ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ جو محبوب شہر تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ شریف، اسے چھوڑنے پر مجبور کیا. میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم و ستم نہیں ہوا. مسلمانوں کو قیدی بھی کیا گیا اور خون ریزیاں بھی کی گئیں. اللہ اکبر. آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں. بڑا پیارا ایک واقعہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. اس کے صفحہ نمبر 437 پر لکھا ہے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا. اس شہنشاہی خطبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ سے نہیں خطاب فرمایا بلکہ عام خطاب تھا، سب لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. اور خطبے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہزاروں کے مجمع پر ایک گہری نگاہ ڈالی. جتنے بھی ہزاروں افراد تھے سب کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ سر جھکائیں، نگاہیں نیچی کی ہوئے، لرزاں و ترساں ہیں. قریش یہ کھڑے ہوئے ہیں. ان ظالموں اور جفاکاروں میں کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے. ہاں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے. وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے. ہاں وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو لہو لہان کیا. وہ اوباش بھی تھے جو برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے. وہ صفاق درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے پھندا ڈال کر حضور کا گلا گھونٹ رہے تھے. اللہ اکبر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی. آج وہ سارے کھڑے ہوئے تھے. وہ جفاکار، وہ خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے. وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثاروں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رسیوں میں جکڑ کر اللہ اکبر باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریت پر لٹایا. کسی کو تو آگ کے دہتے ہوئے کولوں پر لٹایا اور کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھوئیں دیے، سینکڑوں بار گلے گھونٹے. آج یہ سارے سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے ہوئے کانپ رہے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ ڈر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں آج شاید ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوایا جائے گا، ہماری بوٹیوں کو چیل اور کوے کھا جائیں گے. اللہ اکبر. اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو یہ ختم کر دیں گی، ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر دیں گی. اللہ اکبر. ان مجرموں کے سینوں میں ایک خوف کی کیفیت تھی اور دہشت اور
دہشت سے ڈر رہے تھے، ان کا یوں کہیں کہ رواں رواں خوف سے بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کی طرف جنہوں نے کون سا ظلم تھا جو نہیں ڈھایا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بولو کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اس دہشت انگیز خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو گئے، کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر ایک ہی جملہ بولے، یا رسول اللہ آپ بڑے کریم ہیں، یا رسول اللہ آپ بڑے کریم ہیں۔ اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں، اپنے ظلم، اپنی جفاکاریاں، وہ پتھروں کی بارش، وہ خون میں نہلا دینا، وہ کانٹے بچھانا، وہ گلے میں رسیاں، گلے میں چادر ڈالنا، وہ اوجڑیاں جسم پر ڈالنا، وہ کون سی تکلیف تھی؟ وہ نہیں دی، یہ سارا کچھ کے پیش نظر تھا، لیکن ایک بات انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کریم ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ دیکھ رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اب میرے حضور کا لہجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا الفاظ حضور کے سنیے۔ میرے حضور نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو گئے ہو، تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ! بالکل یہ غیر متوقع اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ان کافروں کی آنکھوں میں بھی ندامت کے آنسو آ گئے اور ان کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جاری ہو گیا، اور پھر کلمہ طیبہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار ہر طرف سے یوں گونج اٹھے اور انوار و تجلیات کی یوں کہیں کہ بارش ہوگی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ مثال ہمیں ملتی ہے، اگر کوئی ایسی مثال ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے، جو ستم کرنے والے تھے، انہیں اس انداز میں معاف کیا ہو۔ یہ شان ہے کس کی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیوں نہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائیں، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھیں، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہمارے دل کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں۔ اتنے کریم آقا ہیں، اتنے عظیم آقا ہیں، اتنے پیارے آقا ہیں جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ! ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اور اس بات پر مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے ناظرین آپ بھی غور کریں، اور میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس کریم نبی کا، اس پیارے محبوب کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ
محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یقین کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا, وہ ستھرے اخلاق والے, وہ پیارے اخلاق والے. سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, لہٰذا فتح مکہ کے دن ان کی ہمت بندی کہ اگر اس وقت بھی ہم ان سے لطف و کرم کی بھیک طلب کریں گے تو یہ رحیم و کریم ہیں, ہمیں مایوس نہیں کریں گے. جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں جب ان کافروں کو یہ پتا ہے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے ظلم ستم ایک طرف ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. یہ وہ کریم نبی ہیں کہ یہ درگزر فرما دیتے ہیں, یہ معاف فرما دیتے ہیں. جبھی عاشقان رسول کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں, یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں, یہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں ان کو یہ اٹھانے آئے ہیں. رؤوف ایسے ہیں, سبحان اللہ, رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمائے. اتنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, حسن اخلاق کے پیکر ہیں. آئیں پیارے پیارے اسلام بھائیو, چند ایک احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کے حوالے سے سنتے ہیں, اور آج نیت بھی کریں مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مدینہ میں موجود حاضرین بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان سن رہے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں سن رہے ہیں. انشاءاللہ اب ہم بھی حضور کے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے, لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. یعنی مال دے کر کوئی خوش نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کسی سے ہم غور کریں نا, خندہ پیشانی سے مل لے, پرتپاک طریقے سے مل لے, اچھے انداز میں مل لے, یہ چیز اسے خوش کر دے گی. ایک اور فرمان سنیں, میرے آقا فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو, گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور روایت سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو, چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملنا. جب ہم ملاقات کر ہی رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, تو کیا جاتا ہے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, ہم اچھے انداز میں ملاقات کر لیں, پرتفاق طریقے سے ملاقات کر لیں. انشاءاللہ اگر یہ انداز ہمارا ہوگا تو یقین کریں پیارے اسلام بھائی, دل بھی اثر کرے گا نیکی کی دعوت دینا, آپ کی باتیں انشاءاللہ اثر کریں گی. اگر پرتپاک طریقے سے مسکراتے چہرے کے ساتھ, انشاءاللہ مسکراتے لبوں کے ساتھ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. ایک اور فرمان سنیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میزان عمل پر ہمارا جو نیکیوں کا پلڑا ہے یہ وزنی ہو جائے, تو آج پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے اندر حسن اخلاق کو لانا ہے, حسن اخلاق کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی, اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے.
پڑھیں, مطالعہ کریں کہ حسن اخلاق کیا کیا ہے, کیسے کیسے, وہ کیا کیا انداز ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں جب ہم پڑھیں گے, سنیں گے, سیکھیں گے, درگزر سیکھیں گے, صبر کرنا سیکھیں گے, معاف کرنا سیکھیں گے, انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمارے اندر حسن اخلاق کو لے کر آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک اپلیکیشن کا تعارف ہم سنتے ہوتے ہیں. آئیے آج کون سی اپلیکیشن ہے, کس کا تعارف ہے, آئیے دیکھتے ہیں. علم قرآن کی طرف پہلا قدم, مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن, جس میں شامل ہے 22 اسباق, لفظ با لفظ آڈیو, تمام اسباق کی ویڈیوز, اردو اور انگلش زبان, سوال و جواب, آن لائن قاری صاحبان. تو آج ہی مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً ہر عاشقان رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ آنا چاہیے. اگر آپ تجوید سے, شروع سے, بیسک سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین یہ آفر ہے. آپ اس ایپلیکیشن کو, مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. پلے اسٹور کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, انشاءاللہ آپ کو مختلف جو اس کے سلسلے ہیں آپ کو سننے کو ملیں گے. 22 اسباق ہیں, لفظ بلفظ ہے, اسباق کی ویڈیوز بھی ہیں, اردو انگلش زبان میں, سبحان اللہ, سوال اور جواب بھی ہیں. اچھا, آن لائن قاری صاحبان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے. انشاءاللہ آپ ابھی کوشش کیجئے, اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے. جن کو بیسک سے سیکھنا ہے انشاءاللہ یہ بہت معاون ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں محمود بھائی کی طرف. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں, شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, ہاں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے, چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. انبیاء اور سب محب پارے, انبیاء اور سب محب پارے, تجھ سے ہی ہور لیا کرتے ہیں, ہاں تجھ سے ہی ہور لیا کرتے ہیں. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو, کانپ کر حکم ہوا پلٹا. کیا بات ہے, واہ واہ, پلٹ کیسے رہا ہے, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کا کمال دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشارہ کریں چاند کو, چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, اور اشارہ فرمائیں سورج کو تو ڈوبا ہوا سورج. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی, حضور عصر کی نماز ادا فرما کے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ سورج ڈوب چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیوں رو رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا, اثر نہیں پڑی. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی کو پتا ہے نا کہ یہ کریم آقا ہیں, ان کے ہاتھوں کا کمال کیا ہے. جیسے ہی عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں, حضور نے سورج کو اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آیا. جبھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. پلٹ بھی آیا. ہاں پلٹا بھی کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو پلٹ کر آیا ہے وہ کانپتا ہوا پلٹ کر آیا ہے. اس لیے اللہ اکبر. حکم کس کا ہوا ہے؟ واہ 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 واہ. کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. آستی رحمت عالم الٹے ہمارے پاک پہ دامن باندھے, ہمارے پاک پہ دامن باندھے. گرنے والوں کو چہے دوزخ سے, گرنے والوں کو چہے دوزخ سے. صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں, صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری. کبھی دریائے کرم میں غرضا, کفِ دریائے کرم میں غرضا. 5 فوارے چھلکنے والے انگلیاں آئی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری, جوش پر آتی ہے جب غم خاری. تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں, تشنے سیراب ہوا کر. جس کے جلوے سے احد ہے تابا, معدن نور ہے جس کا داما. معدن نور کی کان, معدن نور ہے جس کا داما. ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان, ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان. ہیلے سہی کی جیلا کرتے ہیں. 3
ایک شعر میں کمال ہے. سبحان اللہ, کمال ہے اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت کا. کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد, یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد, اسی در پر شتران ناشا, اسی در پر شتران ناشا گلائے ہیں جو آنا کرتے ہیں, گلا جو آنا کرتے ہیں. تین موضوعات ہیں, مختصر اگر تینوں ہو جائیں مختصراً انشاءاللہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ اچھا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ حضور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے تو ایک چڑیا وہ اڑ رہی ہے اور اپنی زبان میں چوں چوں کی زبان میں کچھ عرض کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیارے لگتے تھے میں اٹھا. حضور نے فرمایا مجھے کہنے کے لیے آئی ہے یا رسول اللہ میرے بچے اٹھا لیے انہوں نے. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو وہاں پر رکھ کر آؤ. اللہ اللہ اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چڑیا کی بھی فریاد رسی فرمائی. چڑیا بھی جانتی ہے اللہ اکبر کہ یہی ہے, یہ حضور جانتے ہیں. چڑیا بھی جانتی ہے کہ حضور جانتے ہیں, اور چڑیا بھی جانتی ہے کہ اگر کہیں دکھوں کا مداوا ہوگا وہ دربار مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑا ہوا تھا, تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما. اس نے جیسے بولا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے. اختصاراً عرض کر رہا ہوں, کہا یا رسول اللہ مجھے اس نے پکڑ لیا ہے, میرے 2 بچے ہیں یا رسول اللہ, وہ بھوکے ہیں, میں صبح سے لے کر شام تک چری ہوں, میں نے گھاس کھایا ہے تاکہ میرے تھنوں میں دودھ آ جائے. یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دلوا دیں کہ میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں. حضور نے فرمایا تو واپس آئے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں واپس پلٹ کر آؤں گی. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ شکاری سے تم اسے چھوڑ دو, یہ دودھ پلانے کے لیے جا رہی ہے. وہ ہرنی گئی, اپنے بچوں کو دودھ پلایا, اللہ اکبر, دودھ پلا کے خود بھی واپس آئی اور اپنے بچوں کو بھی واپس لے کر آ گئی. کو پتا تھا نا حضور جانتے. اللہ اکبر. ہرن کو بھی پتا ہے کہ حضور جانتے ہیں. ہرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاح, میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. آئے گی کرتی چڑیاں فریاد, یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد, اسی در پر شتران ناشا گلائے جو آنا کرتے ہیں. اونٹ کے بارے میں کہا گیا کہ ایک اونٹ جس کو ایک انصار میں ایک گھر میں ایک اونٹ تھا جو پانی لادنے کے لیے رکھا ہوا تھا, وہ پانی لے کر آتا تھا, جو کھیتی کو لے کر جاتا اور کھجوریں اس پر لادی جاتی ہیں, کام کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. وہ قابو میں نہیں آ رہا, بدک گیا اونٹ. ایک شخص نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ یہ بدک گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ چلتے ہیں, باغ کی طرف چلتے ہیں. اچھا عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو باولا ہو چکا ہے, جیسے باولا کتا کاٹتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان پہنچا دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا ہمیں اس کا اندیشہ نہیں. اونٹ حضور علیہ السلام کو دے کر چلا, قریب آیا اور حضور علیہ السلام کو دے کر حضور کو سجدہ کیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کام میں دے دیا. حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا, یعنی وہ ایسا ہو چکا تھا جیسا
بکری ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ منظر دیکھا عرض کیا رسول اللہ ہم تو ذی عقل ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ حضور علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو لائق نہیں کہ کسی بشر کو، انسان کو سجدہ کرے، ورنہ میں عورت کو مرد کے سجدے کا حکم فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریاد بیان کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس سے مالک سے بات کی، اس نے پوری وجہ بیان کی۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد سدر پر شوترانے نا شاہی لائے رل جو آنا کرتے ہیں اپنے دل کا انہی سے اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں، اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کسی منصب کا طلب کار گنا دنیا کا، کسی منصب کا طلب کار گنا دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل
رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے پل بلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا مجرم ہو اپنے عفو کا ساما کرو شغاب یعنی شفیع راز جزا کہوں تجھے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا میرا نام ذاکر حسین ہے، میں بلوچستان استا محمد سے ہوں۔ میرا نام احمد رضا۔ میرا نام محمد فیضان اتاری ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ قاری محمد شفیق شبیر اتاری ہے، میں عرب والے سے آیا ہوں۔ میں سید اسامہ زیب ایبٹ آباد ہری پور سے ہوں۔ میرا نام ارسلان احمد، میں ڈسٹرکٹ میں بخاص سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام دمیر اتاری، میں حیدرآباد سے ہوں۔ یہاں سب سے بہترین چیز مجھے یہ لگی کہ یہاں کا ماحول جو ہے سیکھنے سکھانے کا ہے۔ جیسے پہلے ہم غسل کے بارے میں مطلب اتنی جانکاری نہیں تھی، نماز کے بارے میں خاص جانکاری نہیں تھی۔ مدنی چینل کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ موسٹلی لوگ ٹی وی چینل اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ٹائم پاس کے لیے۔ اگر ہم نے ٹائم ہی پاس کرنا ہے، اگر ہم نے ٹیلی ویژن ہی یوز کرنا ہے تو کیوں نہ ہم مدنی چینل دیکھیں۔ اس سے ہم اخلاقی، معاشری تمام نالج بھی حاصل کریں گے، اور وقت بھی اگر آپ کا پاس ہونا ہے تو وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی، اور دوسرا یہ نہیں پتا تھا کہ پاک صاحب ہم نے کیسے ہونا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں کافی ساری باتوں کا پتہ چلا ہے۔ حاجی عمران اتاری صاحب کے نے میں کل بیان سنا، کل کا جو بیان تو تھا کلیئرنس کے اوپر کہ غلط فہمی، تو بہت ساری غلط فہمی تھی جو کل میں اپنی فیملی کے بھی حوالے سے بہت سارے لوگ بندہ دل میں پال لیتا ہے، تو تقریباً دور ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے نماز وغیرہ باجماعت نصیب ہو رہی ہے، اس کے علاوہ تراویح کی نماز بھی باجماعت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے پتہ نہیں تھی، جیسے کھانا کھانے کی سنتیں، آداب، ایسی چیزیں جن پہ بندہ توجہ بھی نہیں دیتا۔ یہ چیزیں بھی الحمدللہ یہاں آ کر پتہ چلی ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں، آداب، پانی پینے کی، اور غسل وغیرہ جو ضروری فرائض و واجبات ہیں، الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ کافی سارے بندے ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے آنے سے پہلے ان کے دماغ اور دل میں جو ہوتا ہے نا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو میں ان سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار یہاں پر آ کر دیکھیں، اور جب یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کا جو نظریہ ہے وہ پورا کا پورا تبدیل ہو جائے گا۔ الحمدللہ کافی لوگوں کی زندگی بھی چینج ہو گئی، ایسے نہیں ہے ہم یہاں آئے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمام ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، امید کرتے ہیں یہی۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب
रब से मगफिरत का हो गया सामान है, फजल रब से मगफिरत का हो गया सामान है। मरहबन रमदान या रमदान हबीबी मरहबा। ज़ीशान अत्तारी हसन अब्दाल से। मैं लाहौर से हूँ, मेरा नाम गुफरान अतारी है। मैं वकास अली चकवाल से हूँ। मेरा नाम आतिफ कुरैशी है, मैं कराची शहर से हूँ। इत्थे आके माशाल्लाह तराबियां पढ़नियां शुरू करती, नमाज भी पढ़नी शुरू करती। यहाँ पे मोहब्बत, इश्क, सबसे बड़ी इश्क मुस्तफ़ा मिलता है, जाम भर भर के मिलता है। आला हजरत के बारे में, गौस पाक के बारे में, तहज्जुद यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है, इशराक चाज पढ़ने का मौका, 5 वक्त की बाद जमात अगर सफ़े अव्वल मिल जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं एतिकाफ में आया हूँ, तकरीबन मेरी नमाजों में गलतियाँ, कुछ दूसरे मसाइल में, इखलाक में बदगुमानियाँ होती थी छोटे बड़ों से। एतिकाफ में आने के बाद से मेरी जितनी मिस्टेक हुई हैं, जितनी में से गलतियाँ हुई, उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह तौबा की। तौबा करने के बाद जितनी में से गलतियाँ हुई उससे सुधारने की नीयत की है। पहले तो आने को दिल ही नहीं करता था, मसरूफियत थी, गफलत में दोस्तों के साथ इधर उधर आना जाना, भी जाने को दिल ही नहीं कर रहा है। मुर्शद के बैत भी हो गए हाथ पे। बस ये बात मेरे दिल पे आज जो लगी है कि सही सोबत में रहोगे तो सही बन जाओगे, गलत सोबत में रहोगे तो बस उनकी तरह ही हो जाओगे। मैंने तो ये फैसला किया है कि मेरा जीना मरना दावत इस्लामी में है। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है, सारे जग में रवा, सारे जग में रवा इसका फैजान है। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल देखते हैं। क्या सीखा आपने मदनी? माशाल्लाह अच्छी गल्लां सीखियां, अच्छे काम करने सीखे। मतलब की कोई एक गल दसो ना। नमाज पढ़नी सीखी, रोजा रखना सीखी। पहले घट पढ़ते सी। अच्छा। तराबी पढ़नी, मतलब भी जेड़े ना एक रूटीन दे नाल। रिक्शा चलाता हूँ सर, ठीक है, तो जब भी मुझे मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखता हूँ। मेरा पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है, क्योंकि 2 बेटियां दरस निज़ामी कर रही हैं, बेटे दारुल मदीना में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे भी जब मौका मिलता है ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखता हूँ। मदनी चैनल देखने से ये हुआ है कि बेनमाजी थे नमाजी बन गए। मदनी चैनल पे माशाल्लाह बड़ी अल्लाह पाक की करम नवाजी है। मदनी चैनल बहुत अल्लाह की बड़ी नेमत है, हमें जो तरबियत अच्छी मिल रही है, हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत मिल रही है और हमें नेकियों पे ज़्यादा से ज़्यादा ये मदनी चैनल माशाल्लाह बरकतें लुटा रहा है अपनी। पहले मैं वैसे ही एक आम इंसान था, गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो अचानक बस मदनी चैनल देखा है तो हाजी इमरान भाई का बयान सुना है, तो वो कह रहे थे, उनका दाढ़ी के हवाले से बयान कर रहे थे, तो कहते हैं कि जो हुजूर का आशिक होता है दाढ़ी मुन्ना के वो नाली में नहीं फेंकता। बस वहाँ से दाढ़ी की नीयत कर ली, दाढ़ी भी रख ली, इमामा भी सज गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज 1446 हिजरी के रमज़ान शरीफ की 9वीं शब है। आशिकान रमज़ान कसीर मुतकिफिन आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आज की 9वीं रात की निस्बत से 40 अत्तार की दूसरी पेज नंबर 9 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 9। जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा उसका दुरूद पाक मुझ तक पहुंचेगा और मैं उस पर दुरूद भेजूं, यानी दुआए रहमत करूंगा, और इसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। आप पहले कुछ चंद नियतें कर और भी की होंगी, हो आपने कुछ ये भी अगर चाहे तो कर लें। जहाँ जिस नीयत पर आपका ज़हन बनता हो, इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो के साथ दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से खुद सलाम करूंगा, मुलाकात करूंगा और हस्बे मुनासिब इनफिरादी कोशिश करूंगा, नेकी की दावत दूंगा, मदनी मुज़ाकरे में आते रहने की दावत दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ जरूर नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाह मुझे कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदान व सल्लिम रमदान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमजान शरीफ में सलामत रख और रमजान शरीफ को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम जाहिर है। हमारे अक्सर कार्टन वगैरह आते हैं किताबें के, उनके अंदर दीनी और दुनियावी किताबें दोनों होती हैं, तो उनको हम डायरेक्ट रैक्स पे नहीं लगा सकते, तो उसको जमीन पे रखना कैसा है? दीनी किताबों के कार्टन दुकानों पे जो आते हैं वो जमीन पर रखना कैसा है, ये सवाल कर रहे थे। ये उर्फ तो यही रखते ही इस तरह, इसके बगैर चारा नहीं, और उर्फ भी यही है, हल भी नहीं इसका, और इसको बेद भी आमतौर पे समझा भी नहीं जाता। अब मतलब वैसे बेद भी नहीं है रखने से, पर रखना है, पटकना नहीं है। क्योंकि और चीज जिस तरह बोरियां और चीजों की पटकते हैं, फेंकते हैं, तो ये नहीं करनी, और मुसलमान ऐसा शायद करे भी नहीं। उसका अदब तो होता है कि अल्लाह रसूल का नाम दीनी किताब है, एहतराम से रखे, एहतराम से उठाए उसको। अगर साइड में भी करना है तो लात से ना किया जाए। बहुत आपकी तरबियत अच्छी फरमाई कि इसको वो सुलूक उसके साथ वो बर्ताव ना किया जाए जो एक मुसलमान लात कैसे मार सकता है, टांग टूट सकती है अल्लाह रसूल के नाम की किताब पर। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तरबियत करनी हुजूर। असल में ये जो इस तरह की दुकानें हैं, कुरान प्रिंट करते हैं या दीनी किताब प्रिंट करते हैं, उनके पास जो लेबर काम करती है ना, और लेबर होती है, उनकी तरबियत भी बहुत ज़रूरी होती है कि ताकि वो उनके अंदर अदब बढ़ता चला जाए। अब खुद दुकानदार का अगर जहन हो ना तो वो सब कर सकता है, आमतौर पर है तो मुश्किलात। अल्लाह तौफीक दे तो सब कुछ हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अदील नासिर है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है मेरा मिले सुन्नत से ये सवाल है कि रमज़ान में अक्सर रात को दोस्त मैच खेलने के लिए बुलाते हैं, और अगर हम इनको आगे से मना कर दे तो ये कहते हैं कि तू जितना नेक है हम जानते हैं। इस वक्त बंदे को क्या करना चाहिए? तो सारे बोलते कि वाकई में नेक नहीं हूँ, मैं तो नेक बनने के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त बुलाते हैं गपशप के लिए और
اور کھیلنے کے لیے. تو یہ کتراتے ہیں. تو مدینہ بالکل کترانا بلکہ نہ بول دینا چاہیے. اور ایسوں سے دوستی بھی خطرناک کی ظاہر ہے. وہ بلا رہے ہیں, وہ نیکی سے ہٹا رہے ہیں, پھر تانا بھی دے رہے ہیں کہ تو بہت بڑا نیک ہے. تو بولو نیک نہیں ہوں, بن نہیں سکا ہوں, چاہتا ہوں کہ بن جاؤں. اس طرح کا جواب دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ دل محسوس کر بیٹھ کے ناراض ہو گئے. ناراض ہو گئے اس کا مطلب آپ نیک ہیں. اور تانا دیا تو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے. لوگ بھلے آپ کو نیک کہیں, پرہیزگار کہیں, خود بندہ اپنے آپ کو ایسا گناہگار سمجھے, ایسا گناہگار سمجھے. کسی نے نعت کا شعر بھی ہے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. بارگاہ رسالت میں اس نے عرض کیا ہے, حقیقت ہے میرے لیے تو کم از کم فل حقیقت ہے یہ کہ میں سب سے برا ہوں یا رسول اللہ نگاہ کرم ہو. چونکہ سب سے برا ہوں تو سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا ثانی کا غاشا ہے کونو مکان, مجھ سانسی بھی امت میں ہوگا کہاں. تیرے عفو کرم کا شہید و سرا, کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا, اور عشق ندامت بہاتا ہوا. جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا, اور عشق ندامت بہاتا ہوا. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے. ساری امت کی بگڑی بناتا ہے مجرموں شہابت واتا ہے تو. ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو. غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو. غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو. غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو. غمزدوں پہ کسوں کا تو غمخوار ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں, دوا نہیں تو دعا, علاج نہیں تو تسلی, کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ. امیر اہل سنت ان چیزوں کے بانٹنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھی پوسٹ ہے کہ اگر آپ دوا نہیں دے سکتے کسی کو, دعا تو دے ہی دیں. دعا میں پیسے نہیں لگتے, اور ہو سکے تو دوا اور دعا دونوں دینا چاہیے.
इलाज नहीं कर सकते आप या इलाज नहीं करवा सकते तो इयादत करें इसकी, इसको तसल्ली दें, सब्र की तलकीन करें, हिम्मत दिलाएं। तो यूं मतलब इन्हें कि दो मीठे बोल बोल दें, मुस्कुरा कर कुछ बात कर दें, तो इस तरह भी आदमी को मतलब काफ़ी दिलजोई होती है, तसल्ली होती है। और ये भी एक अच्छी नीयत से ये काम किए जाए तो सवाब के काम है, अच्छी पोस्ट है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम सैयद असद अली है। हमारी फील्ड जैसे कपड़े की है, हम कस्टमर को देख के बाज़ वक़्त हमारे दुकानदार हजरात या और हमारे भाई जो हैं वो रेट बताते हैं, तो हम बाज़ वक़्त कस्टमर को एक चीज़ 4000 की बताते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 में बिक भी जाती है, और कुछ को हम कम बताते हैं। तो ऐसा करना हमारी फील्ड में ये जायज़ है, ऐसा कर सकते हैं? दाम तो कम ज्यादा बताने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें बार्गेनिंग करने में हर्ज नहीं है, पर झूठ ना बोले, धोखा ना दे। और गवर्नमेंट ने अगर रेट, हाकिम ने रेट मुकर्रर किया है किसी चीज का, तो आप उसमें आगे पीछे ना हो। लेकिन इन चीजों में, आपके कपड़ों में, इसमें है तो आमतौर पर ऐसा रेट वगैरह फिक्स गालिबन है नहीं, तो अपनी मर्जी से बेच रहे होते हैं। बस झूठ ना बोले, धोखा ना दे, रंग पक्का है और कच्चा है, और इस तरह की कच्चे रंग को पक्का के कर बेचते हैं। कपड़ा मजबूत है और तार तार हो जाएगा फट कर, लेकिन इसका रंग नहीं जाएगा। इस तरह की बातें जब यकीनी तौर पर मालूम ना हो तो ना की जाए। ये इतने का खरीदे, उतने का खरीदे, ये भी बाज़ वक़्त झूठ बोलते हैं लोग, तो ये भी ना बोला जाए। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है सैयद साहब की कि दुकान में जो बंदा दाखिल होता है, ये उसका पूरा वो नीचे से लेकर ऊपर तक देखते होंगे ना, जूते, चप्पल, घड़ी, कपड़े, हाथ में मोबाइल, जो वो देखते होंगे, थोड़ी चाबी वाबी देखते होंगे, तो ये समझ जाते होंगे कि यार ये इतने में तो ले ही लेगा। और अगर कोई बाजार हल्का फुल्का नज़र आता होगा तो वहेगा यार ये 4 में नहीं लेगा, ये तो लगता है 2-2.5 में तो ले ही लेगा। तो यूँ हमको दुकानदार ने समझा दिया है कि हमको दुकान में जाना कैसे है। माशाअल्लाह, लेकिन जरूरी नहीं है ये मतलब जो कपड़े और ये रोब दाब होता हो सकता है अंदर से खाली हो, और जो गरीबड़ा नजर आता है यही कह रहा हूँ। आप बोले ठीक है आप खाते पीते, लेकिन थोड़े सादे बन के जाओगे तो हो सकता है कि सस्ता मिल जाए। तो बातों का डॉक्टर पूछते हो तो आप कमाते कितना है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि डॉक्टर फीस लेते वक्त आपसे पूछ लेते हैं क्या काम करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर को भी इसके हिसाब से, बाज़ डॉक्टर ने, मुझे भी डॉक्टर ने ये कह कर एक जगह फीस लगाई थी कि आपका कारोबार क्या है, कैसे है, तो फिर जो करा कर फिर ही फीस लगाई थी। तो ये अपना मैं ज़ाती तजर्बा बयान कर रहा हूँ, सुनी नहीं है। क्या बात है। तो ये है कि असल में ये होता होगा कि यार जैसा बंदा वैसा दाम, तो जैसा मौका रॉन्ग नंबर भी लगते हैं इसमें। सही का लगता होगा। मैंने अपना वाकया तो पहले भी बताया है, गाय वाला। जी जी जी।